बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब चौधरी महबूब संधू साहब। चौधरी महबूब संधू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के सीनियर रहनुमा हैं। आप PP61 से आपने टिकट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद आप पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी उम्मीदवार जो भी थे गुजरांवाला ज़िला में, आपने उनका साथ दिया और उनकी कैंपेन में हिस्सा लिया। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। संधू साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, महंगाई अपने अरूज पे है, बिजली और गैस के बिलों ने बेतहाशा इजाफा की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो क्या समझते हैं जो मौजूदा नई हुकूमत आई है नून लीग और पीपल पार्टी की, ये कोई ऐसा कोई करिश्मा दिखा पाएगी कि अवाम को कोई इनसे कोई बेनिफिट मिल सके? जी, वालेकुम सलाम जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आज आपने वक्त निकाला और मुझे गुफ्तगू में शामिल किया, और दूसरा आप जैसे चेहरे, आपने ये सोशल मीडिया का प्लेटफार्म इस्तेमाल करना शुरू किया है। आप एक ताज़ा हवा का झोंका हैं। आप जैसे मुदल्लिल लोग और ऐसे लोग जो बात को बिल्कुल मेरिट पे करते हैं और बात को जस्टिफाई करते हैं, इसलिए मैं तो ये समझूंगा कि ये आपका शुक्रिया कि आपने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। दूसरा, जो अभी आपने सवाल किया, तो आपके सवाल के दरमियान में मेरी मुस्कुराहट, मेरी हल्की सी हंसी निकल गई कि शायद पाकिस्तान के ये जो 25 करोड़ आवाम है, इसमें से कुछ 15-20 हज़ार निकाल के बाकी सबको ही ये पता है। ये जो सवाल है कि क्या इस PDM के टोले या ये जो PDM वर्जन 2 है, इनके पास इस मामला का कोई हल है, तो ये सवाल के अंदर ही जवाब बिन्हा है इसका, और खुद बहुत हंसी निकल आती है। ये बताइए कि इस वक्त जो वोट को इज्जत दो का एक नारा नून लीग ने लगाया था, अब वही इज्जत वो इस तरह कर रहे हैं कि जो अपने हारे हुए लोग हैं उनको कामयाब करा रहे हैं। इससे उनका कोई जो एक इमेज था कि वो पुराने सियासतदान है और वोट को वाकई इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, क्या वो उसकी नफ़ी नहीं हो रही? बजा फरमाया आपने, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिवर्ट करूंगा बात को। मुझे न जाने वो वक्त याद आ रहा है जब कभी दोस्तों के साथ बैठे हुए, जब हमने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, अपने खान साहब को ज्वाइन किया, तो बीइंग ए सियासी लीडर वो अभी उनका उभर रहे थे, तो उस पर गुफ्तगू होती थी हम दोस्तों के दरमियान में बैठ के। तो पता नहीं क्यों उसी वक्त से हमें ये गुमान था कि ये लीडर मेरा खान जो है, ये लीडर कम वली ज़्यादा है। तो इससे ही मुझे एक रेलिवेंट छोटी सी बात, कतील शफाई साहब का एक शेर, उसकी आखिरी एक लाइन आपको सुनाऊंगा। वो मौजज़ात की हद तक पहुंच गया है कतील, मैं नाम कोई भी लिखूं उसका इसम बने। हमारा खान साहब मौजज़ात की हद तक, नाउज़बिल्लाह मैं सियासी तौर पे कह रहा हूँ, उस हद तक पहुंच गए हैं कि जो इन्होंने आज से 10 साल पहले बयान किया इनके बारे में कि इनकी असलियत क्या है, इनका वोट का इज्जत दो का नारे के पीछे मकसद क्या है, जो कुछ मेरे खान ने आज से 10-15 साल पहले बताया था, अल्लाह के फजल से ये उसे एग्जीक्यूट करके ये बता रहे हैं कि खां का विजन, खां की सियासी बसीरत ऐसी है कि वो आज से 10-15 साल दूर का सोचता है। और जो आप इनके वोट को इज्जत दो के नारे की बात करें, वो खोखला था। जैसे इनकी हर एक चीज़ ही खोखली है। इनका कोई तामीर का काम इन्होंने करना हो, इनका चाहे मोटरवे बनाना हो या कुछ भी हो, उसके पीछे बिहाइंड द सीन मतलब और होता है। तो भाईजान, इनका वोट को दो का इज्जत का नारा हो, या मुझे क्यों निकाला का हो, या 18 सितंबर 2023 का हो कि मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा अगर मैंने फलां का एहतसाब ना किया, तो हर चीज़ खोखली है। संधू साहब, आप एक वकील भी हैं और एक सियासतदान भी हैं। इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन है PTI के, उनके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई 3 केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है। क्या समझते हैं इन केसों के जिनमें उनको सज़ा हुई है, उनमें कोई वज़न था, और उनकी रिहाई जो है वो क्या देखते हैं, कितने देर में ये इस पे अमल हो सकता है? जी जाफरी साहब, आपने ये जो सवाल किया है, तो ये बड़ा तकलीफदेह सवाल कि जो खान साहब को जितने केसेस में ये जितनी सज़ा दे चुके हैं, तो उसके बाद
کیا کوئی امید کی بات؟ اگر بھائی جان امید کی بات نہ ہوتی تو یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ اس کا جو رزلٹ ہے، آپ کو عوام میں کہیں مایوسی نظر آئی؟ یہ ایسے 20 اور کیس بھی کر لیں، 20 اور سزائیں بھی دلا لیں، میرا خیال ہے ہم خوش ہیں، پریشان نہیں ہیں، ہمارا توکل ہے، لیکن انہیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں آتی۔ آپ کبھی اسمبلی میں اس دن میاں نواز شریف صاحب کا چہرہ دیکھ لیتے، آپ کا دل کرنا تھا کہ جو ہمارے پی ٹی آئی، میرا تو دل کر رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے دوست بیٹھے ہیں اس پہ ترس کھا کے اسے ووٹ دے دو، جو اس کی کیفیت تھی۔ تو بھائی جان ان کی حالت ہی ہے یہاں ہے، ان کے چہرے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے تمام ورکر، تمام عہدیداران، بلکہ عہدیداران چھوڑیں، یہ جو پیچھے تحریک چلی ہے، جو کچھ مومنٹم جنریٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت واقعی ہی جو پی ٹی آئی کا ایک عام ورکر ہے اس نے ایک عہدیدار سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور ہر کوئی پر امید ہے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، بڑے دورے ان کے آ رہے ہیں، بڑی ان کی عام آدمی سے مل رہی ہیں، عام آدمی کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا حقیقتاً ممکن ہو سکے گا؟ جعفری صاحب، میں کسی وقت میں تاریخ کا طالب علم بھی رہا ہوں، تو برے صغیر پاک و ہند کی اگر تاریخ پڑھے نا، تو پچھلا یہ جو مغلوں کا دور تھا اس دوران بعض کا 2-2 4-4 6-6 ماہ کی ایسے لوگوں کی حکومتیں آتی رہی ہیں کہ جن کی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے ٹھٹھا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں اس سے زیادہ، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چلیں، ابھی تو خیر وہ بیزی ہیں ٹک ٹاکس میں، ان کا کافی انہوں نے وہ پورٹ فولیو پورا کرنا ہے، میرے خیال سے جتنی ان کے پاس ویڈیوز کی کلیکشن تھی، جتنے جی بی کی، اس سے زیادہ وہ ٹک ٹاک کی کرنا ہے، یہی ان کی کامیابی ہوگی، یہی جس دن وہ پورا ہو جائیں گی تب تک انشاءاللہ تعالی خدا ہمارے نظام میں بہتری کر چکا ہوگا۔ ابھی یہ جو رمضان پیکج دیا جا رہا ہے، کیا وہ صحیح مستحق لوگوں کو پہنچ رہا ہے؟ اور دوسرا اس کے اوپر جو فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ہر مستحق کو پہلے کا اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، پھر اس کو جو راشن ہے وہ دیا جاتا ہے، کیا یہ پالیسی درست ہے؟ وہ مجھے نیلسن منڈیلا کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ غربت کو انصاف سے آپ ختم کر سکتے ہو، خیرات سے ختم نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی، جو جس طریقے پہ ہماری صورتحال پہنچ چکی ہے، ہماری آدھے سے زیادہ آبادی، بلکہ ابھی تو آدھے سے بھی کہنا، جو سفید پوش طبقہ ہے اب تو وہ بھی اسی لکیر میں جا پہنچا ہے، تو 5% چھوڑ کے 95% آبادی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا، اور چاہیے، اور کوئی بھی کرے خیر، تو لوگوں کو جتنا ریلیف دیا جا سکے وہ تھوڑا ہے۔ لیکن اگر آپ کا، جیسے وہ میں نے پہلے گفتگو میں آپ سے عرض کی کہ بیہائنڈ دا سین موٹیو کی بات ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصد فوٹو سیشن ہے تو اس کے لیے شاید کسی وقت میں وہ ایکچولی اپنے وہ جو 90s کا ان کا جو گورنمنٹ کا ٹنیور تھا نا، اس ٹان سے باہر ہی نہیں نکل سکے کہ اگر آپ 2 تصویریں کھینچ لیتے ہیں تو صبح اخبار میں پرنٹ ہو جائیں گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور ایک مائنڈ سیٹ بنے گا۔ ابھی بھائی جان سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی ہر ایک بندہ اپنی آواز، جتنی میری آواز اہم ہے اتنی آپ کی، ان بھائی کی بھی، اور کسی بھی میرے حلقے کے لوگ کی، یا میرے شہر کے، یا ملک کے آدمی کی، تو ہر کوئی اپنی آواز پہنچا رہا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، صرف فوٹو سیشن۔ اور یہ امداد ہے بھی اسی حد تک، میں آپ کو سوشل میڈیا پہ 20 ایسی اسٹیٹ دکھا سکتا ہوں ویڈیوز۔ ابھی آج 6 رمضان ہے، تو 6 دن کے اندر جو ٹرکوں پہ یہ لوڈ ہو رہے ہیں، یہ جو آٹے کے تھیلے اور دوسرے، اور پرائیویٹ گوداموں میں جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ آپ اس حد تک گر جائیں گے کہ ایک خیرات کے پیسوں میں بھی آپ بددیانتی کریں گے، تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ سندھو صاحب، آپ نے پارٹی کب جوائن کی تھی، اور آئندہ کیا آپ دیکھتے ہیں پارٹی کے حوالے سے اپنے فیوچر کو؟ جعفری صاحب، الحمدللہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تحریک انصاف وجود کا حصہ تھی، ہے، عرصہ ہوا، بلکہ بہت ہی زیادہ عرصہ ہوا، مطلب آئی تھنک 2008 کی بات ہوگی جب باقاعدہ شروعات ہوئی سیاسی معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔
اس کے بعد میں کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ کینیڈا میں تھا میں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رہی۔ عملی طور پہ میں 2020 سے پاکستان میں جب میں دوبارہ آیا ہوں تو آ کے میں نے اپنا جو میں سمجھتا تھا کہ اس سے پہلے میں صرف پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہا تھا، اب میں حصہ ہوں پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد عملی طور پہ عہدیدار ہوں، اور الحمدللہ ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر پل اپنی پارٹی کے لیے میسر ہوں۔ کوشش ہے میری، بلکہ التجا ہے، خدا کے آگے دعا ہے کہ خدا میری کوئی کوشش قبول کرے اور میں اپنی جماعت کے لیے، مجھے ابھی تشنگی ہے کہ میں اپنی جماعت کے لیے وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں کروں گا، میں ڈٹرمنڈ ہوں۔ میرا خیال ہے جعفری صاحب، یہ جو پچھلا مئی کے بعد، یا پچھلے مئی سے چھوڑے 2022 اپریل 2022 کے بعد جو بندہ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کوئی اسے ریکوائرڈ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم ان میں لوگوں میں سے ہیں جو جماعت کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی میری ایک حلقے کی سیاست بھی ہے اپنی پی پی 61 کی، اس دفعہ بدقسمتی سے مجھے ٹکٹ نہ ملی، تو لیکن میں بالکل مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ جلدی الیکشن دوبارہ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ جو ڈھکوسلا ہے یہ کتنے دنوں کا ہے، یہ چند دنوں کا ڈھکوسلا ہے، اور میرا اسی دن سے ہی یہ کوشش جاری ہے، میں سمجھے کہ اسی دن سے ہی کمپین میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا اپنا حلقہ بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہترین اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے پاکستان کی سیاست میں، اپنی جماعت کی سیاست میں۔ رانا بلال اعجاز صاحب کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میری بلال بھائی سے پرسوں اس معاملے پہ بات ہوئی تو یقین کریں میں نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں پایا، اور یہی میں نے تو خود ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کال کی تھی، لیکن میں خوش ہوا، مطمئن ہوا۔ ایسا نڈارا آدمی، ایسا دلیر، ہمارا سرمایہ، ہمارے ضلع کا، ہمارا اثاثہ، الحمدللہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر جس طریقے سے انہوں نے 200 ابھی اپنی 40 تک پہنچ گئے سیٹوں تک، کیا ان سیٹوں کی کوئی اہمیت ہے جب وہ خود ہی نہیں یہ کلیم کر سکتے کہ ہمارا کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ ان کے خود لیڈران، جو ان کی پارٹی کے جو بھی لیڈران ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے اکنالج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا چند دنوں میں نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوں گی اور یہ چلے جائیں گے، تو کیا ان چیزوں کا فائدہ ہے؟ اور جو رانا بلال اعجاز ہمارے بھائی ہیں، وہ ان چیزوں سے، ان کی شخصیت ان سے بڑی ہے، وہ عہدوں سے بڑے ہیں، سیٹوں سے بڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وہ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کچھ نہیں ہو پائے گا جو یہ غیر قانونی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی جو تنظیم سازی تھی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی، ضلع اور سٹی کے لیول پر تقریباً غیر فعال سسٹم ہو گیا تھا سارا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس حد تک بہتری کی گنجائش ہے کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا وہ دوبارہ چلے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جعفری صاحب۔ متاثر، اس بارے میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، متاثر نہیں ہوئی، وہ ہم ایک فارمیشن کے پروسیس میں تھے۔ ہمارے جو دوست تھے، جو ہمارے ساتھ ساتھی چلے، سیاسی ایسی جدوجہد ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کئی لوگ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ساتھ نبھانے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ شکریہ 9 مئی ارینج کرنے والوں کا، شکریہ یہ جو ڈرامہ جنہوں نے بعد میں ایگزیکیوٹ کیا ان کا، آپ نے ہمیں ریفائن کر دیا، ہماری پارٹی کو ریفائن کر دیا، اور اب الحمدللہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے مان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ اصل اثاثہ ہیں پی ٹی آئی کا۔ اور جہاں تک دوسری آپ کی بات رہی غیر فعالیت، یہ بالکل حقیقت ہے کہ غیر فعال ہوئی، حالات ایسے بن گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ جو ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کا پروسیس پورا ہوا ہے، چند دنوں میں ہی نوٹیفیکیشنز ہونے والے ہیں پارٹی کے ضلع کے حوالے سے، سٹی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سرپرائزز دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ جو پچھلی تشنگی تھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پوری کی جا سکے۔ سندھو صاحب، ابھی جو انٹر پارٹی الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں، نئی قیادت جو ہے وہ آ رہی ہے، کچھ آ چکی ہے جو پنجاب لیول پہ، سینٹرل لیول پہ، ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے گی، تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس کے بعد آپ کس حد تک مطمئن ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسی کمپین کر کے کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ عمران خان صاحب جیل سے جلد باہر آ سکیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جی۔ بالکل، ہمارا انٹر پارٹی الیکشن گو کہ وہ تو بہت پہلے ہو چکے تھے، لیکن اب کیا کریں کہ
وہ سارا سسٹم ہی ہمارے خلاف چل رہا تھا, اسے ہمارے کالعدم قرار دیا گیا, ہمیں ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن چلیں اینی ہاؤ ابھی دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور یہ جو باقی ڈیو پروسیس ہے یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا. دیکھیں بعض شخصیات پارٹیوں کی محتاج ہوتی ہیں, ان کے پیچھے جو مین پاور ہے یا تنظیمی دھکے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. میرا لیڈر ایسا لیڈر ہے کہ اس کو پارٹی کی ضرورت نہیں, پارٹی کو اس کی ضرورت ہے. خواہ خود پارٹی ہے, خواہ خود تحریک ہے, خواہ خود نظریہ ہے. اور یہ الحمدللہ جب تک وہ مجھے ایک میٹنگ تھی اس میں, بلکہ بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت علی خان صاحب کا ایک بیٹھے ہوئے تھے کہیں میٹنگ میں, تو ان کا یہ بیان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. پاکستان تحریک انصاف اس دن ختم ہوگی جس دن ہم اپنے نظریے سے ہٹیں گے. اور الحمدللہ میرے لیڈر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والا ہے. اور جب تک یہ انہیں 20 جیلوں میں ڈال لیں, جتنی چاہے رکاوٹ کر لیں, کھڑی کر لیں, وہ جب تک اپنے نظریے پہ قائم ہے, نہ تو وہ محتاج ہے کسی بھی تنظیم کا, نہ ہماری پارٹی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے. ہم انشاءاللہ قائم ہیں, رہیں گے. اور یہاں تک آپ ٹیکنیکل بات کی, یہاں بالکل انتظامی طور پہ منظم انشاءاللہ ہونے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چند دنوں تک جو پارٹی عہدیداران آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہماری پنجاب کی صدر ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوں گی, آئرن لیڈی, وہ ہمارے درمیان میں ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موجودگی جو ہے اس تنظیمی معاملات کو بہت بہتر کر دے گی. اور ان کا محتاج نہیں ہے کہ اندر بیٹھا ہوا ہے, نہ یہ سیاست کا محتاج ہے. خود فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. جس دن وہ چاہے گا, اگر وہ چاہے, اگر وہ اس نظام کو تہہ بالا کر کے باہر آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میری بات کا یقین کریے گا. لیکن خان صاحب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اس نظام پہ یقین رکھتے ہیں, اور ان کا ہمیشہ سے یہ ورژن رہا ہے کہ اسی نظام کے اندر رہ کے ہمیں تبدیلی لانی ہے. اور وہ ہم لائے ہیں 8 فروری کو, انہی اداروں کے ساتھ, اسی نظام کے ساتھ, اسی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو, اس نظام کو بدلنا ہے, اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے. اور مجھے مکمل یقین ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا لیڈر یہ کر کے دکھائے گا. جی ناظرین, آپ نے جناب چودھری محبوب سندھو صاحب کی گفتگو سنی. چودھری محبوب سندھو صاحب نے اچھے انداز میں, مؤثر انداز میں اپنے موقف کو پیش کیا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.